वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। इलेक्शंस के पर भी बात हो रही है कि होंगे कि नहीं, वक्त पे गवर्नर्स के ख़त भी सामने आ गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का नया बयानिया जो था उसकी हम उसके बारे में सुन तो रहे थे कुछ दिनों से। आज मरियम नवाज साहिबा को बात करते हुए भी सुना वो नई उनको ओहदा भी दिया गया है बहुत सीनियर पार्टी में। उस पर भी गुफ्तगू हो रही है कि पार्टी में शायद सब उससे खुश नहीं है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो दहशतगर्दी के हवाले से एक मौक़िफ़ सामने आया है। नवाज लीग में जो नई सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहिबा है वो वतन वापस पहुंची और आज उन्होंने अपनी जो अवामी राब्ता मुहिम है उसका आगाज़ भावलपुर से कर दिया। खिताब भी वहाँ किया वर्कर्स से। मरियम नवाज साहिबा ने बहुत अहम 3 बातें की। पहले उन्होंने ये कहा कि उनकी जमात में कोई मौरूसियत नहीं है, सिर्फ जमहूरियत है। पार्टी ओहदा जो है उन्होंने कहा उसकी कोई अहमियत नहीं है उनके करीब। दूसरी अहम बात ये थी कि उन्होंने 5 के टोले का जिक्र किया जिसने गालिबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को विक्टिमाइज किया है, उनको हुकूमत से बाहर फेंका। उसमें उन्होंने जिक्र किया साबिक चीफ जस्टिस इमरान खान साहब का और साकिब निसार साहब का। तीसरी अहम बात उन्होंने ये की कि उन्होंने यूथ को मुतहर्रिक करने के लिए कहा है कि वो अब दौरे करेंगी। उन्होंने कहा कि वो स्टूडेंट से भी जाके बात करेंगी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का जिक्र किया और साथ में उन्होंने QR कोड भी लॉन्च किया है। इसके साथ साथ ये ऑब्वियसली पॉलिटिकल एक्टिविटी तो हो रही है मगर बार बार इत्तला आ रही है कि शायद कोई जो सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वो मरियम नवाज साहिबा को इतना सीनियर ओहदा देने पे शायद खुश नहीं है। और सबसे बड़ी खबर इसी हवाले से आज ये आई कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जो अपना पार्टी का सीनियर नायब सदर का ओहदा है वो छोड़ दिया है और शायद इसलिए छोड़ा है क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो है उनको इतनी सीनियर पोजीशन पार्टी में दी गई है। इसके साथ साथ एक और अहम बात, एक और सीनियर जो लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने एक तकरीर करते हुए सेनेट में कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है वो एक लूली लंगड़ी हुकूमत है और उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि जल्द इंतखाबात कर लिए जाएं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी आज फिर एक खिताब किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो हालिया दहशतगर्दी हो रही है मुल्क में वो उसके ज़िम्मेदार नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि ये तो अभी तय होना था कि जो अफ़गानिस्तान से नासिर वापस आएंगे पाकिस्तान उनको कहाँ सेटल किया जाएगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम, और हमें ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मैं सिर्फ डॉक्टर साहब कहने वाली थी। जी डॉक्टर साहब, बहुत खबरें। सबसे पहले तो अब आपको पता है मैं क्या पूछूंगी सर, ये अब्बासी साहब ने इस्तीफा दे दिया? मुझे नहीं मालूम जी, मैंने रूमर्स सुनी है लेकिन अगर मुझे पता होता कि आप इस पे प्रोग्राम करेंगी तो मैं ज़रूर उनसे पूछ के आता। अच्छा, जैसे आपको तो पता ही नहीं था कि हमने आज आपको क्यों बुलाया है ना? नहीं, मैंने तो सोचा कि आप अच्छा प्रोग्राम करना चाह रही हैं शरीफाना, तो इसलिए आपने बुलाया है। अच्छा, आप शरीफाना प्रोग्राम में सर क्या फिर हम एनर्जी की कीमतों पे बात कर ले? जरूर जरूर। नहीं सर, अब ये तो नहीं हो सकता कि आप लोगों को मालूम ही नहीं है पार्टी में कि अब्बासी साहब जो है वो नाराज है, नहीं नाराज है? नहीं, मैंने अभी तक अब्बासी साहब के किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी तकरीर में पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी है अभी तक। अगर आपने सुनी है तो मुझे बताइए जहाँ पे उन्होंने पार्टी को क्रिटिसाइज़ किया है या पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद नहीं की। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप ले आए सामने। ये मैंने रूमर सुनी है, आज सुबह से ये बाज़गश चल रही है। खबर रूमर बाय द वे नहीं है सर, खबर छपी है आज न्यूज़ अखबार में, जंग अखबार। जी हाँ, लेकिन मैंने उसकी तस्दीक या मुलाकात हुई है आज आपकी? जी मेरी मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं ये पूछूं कि आपने ये क्या किया है, मुनासिब नहीं मुझे लगा। आई मीन इट वाज ऑकवर्ड। मरियम नवाज साहिबा ने आज तकरीर में भी जिक्र किया कि कहाँ है मौरूसियत पार्टी में,
اس بات یہ میں 100% اس بات جی بہت دن سے یہ چل رہی ہے موروثیت والی. پہلے پی ٹی آئی کے لوگ یہ بات بہت دیر تک موروثیت والی بات کرتے رہے ہیں, پھر اور بھی غلط کرتے ہیں سر. جی میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور میں آپ کے سامنے مقدمہ رکھ دیتا ہوں. دیکھیں, پالیٹکس از دی آرٹ آف بینگ ان سم ونز امیجنیشن. ایک طریقہ کار طے کیا گیا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی شخص, کسی کی بھی اولاد ہو یا نہ ہو, اگر وہ آپ کی امیجنیشن میں ہے اور آپ اس کے لیے ووٹ کرنے کو تیار ہیں تو وہ آپ کا لیڈر ہے. بس اس کے علاوہ کوئی ڈیفینیشن نہیں. سر تو پھر شہباز شریف صاحب بھی لوگوں کی امیجنیشن میں جی بالکل ہیں, اسی وجہ سے وہ پرائم منسٹر ہیں, اسی وجہ سے پرائم منسٹر. جی دیکھیے, جو شخص الیکٹ نہیں ہو کر آتا آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتی ہیں. جو بھی شخص الیکٹ ہو کر آتا ہے, چاہے وہ جارج بش سینئر کے والد ہوں جو سینیٹر تھے, اس کے بعد جارج بش سینئر ہوں جو صدر تھے, یا جارج بش جونیئر ہوں جو پہلے گورنر تھے پھر صدر تھے, یا جب بش ہوں جو گورنر رہے اور پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ رہے, چاہے وہ کینیڈیز ہوں چاہے وہ کلنٹنز ہوں. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. تاریخ دنیا کی مجھے پتا ہے, آپ کو معلوم ہے, بٹ سر آپ کو بھی معلوم ہے, میں تو آپ کی میموری کو صرف جاگ کر رہا تھا. حمزہ صاحب کتنی دفعہ حمزہ صاحب آپ ایسے دو چیزیں کیجئے نا, دو چیزیں کیجئے. آپ آئین میں لکھ دیں کہ ایک خاندان میں ایک شخص کے علاوہ پبلک سروس میں کوئی نہیں آ سکتا, لکھ ڈالیے. اچھا, اور لکھ ڈالیے کہ کوئی بھی شخص کسی فیملی میں, میں نے آپ کو کینیڈیز کی ایگزامپل دی ہے, ٹیڈ کینیڈی کی کتاب میں لکھا ہوا کہ میرے باپ نے مجھے کہا بلا کے, جب دو بھائی مر چکے تھے, گولیاں کھا چکے تھے, تو اس نے مجھے کہا کہ تم پبلک سروس کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس دن اپنی بوٹ پہ جا کے سویا, کیونکہ میرے باپ نے مجھے, میرے والد نے کہا تھا کہ میرے بہت بچے ہیں, تم نہیں کرنا چاہتے ہو تو کوئی اور کرے گا, میں تمہیں کیا پوچھ رہا ہوں, صبح تک مجھے جواب دے دو. And then he elected for public service. اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں, اور یہ میں صاف بات کر رہا ہوں, اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ملک میں ایک خاندان میں ایک سے زیادہ شخص کو پبلک سروس میں نہیں ہونا چاہیے, تو آپ کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیجئے, قانون میں ڈال دیجئے, ورنہ لوگوں کی امیجنیشن کو قید میں ڈال دیجئے. آپ یہ کیجئے کہ جب مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں, جس جگہ پیر رکھتی ہیں, وہاں پہ جو 30,000 لوگ یا 40,000 لوگ آتے ہیں, ان کو بین کر دیں. ان کو بولیں کہ یہ آپ کے والد سیاست میں ہیں, آپ کے چچا سیاست میں, آپ کی ایسی کی تیسی آپ نہیں آ سکتی سیاست. اور یہ جو لوگ ہیں ان کو کہیں, سب لوگوں کو ایک سیکنڈ, ایک سے آخری بات کر دوں, سب لوگوں کو قید میں ڈال دیں. جو ان کو دیکھنے آتے ہیں, ملنے آتے ہیں, جو ان کی بات سننا چاہتے ہیں, ان سب کو قید میں ڈال دیں. عمران خان صاحب کو اسی لیے آپ ڈال رہے ہیں نا سر. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے اور ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو آبویسلی آج عمران خان صاحب نے دہشت گردی کے حوالے سے بھی گفتگو کی, اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں جو کچھ قیاس رائی ہو رہی ہے, کچھ شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جی ڈاکٹر زرقا, یہ بتائیے گا کہ الیکشنز تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں مل رہے جو آپ امید کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اب جو گورنر جو ہے, گورنرز کے خط بھی سامنے آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تاریخ دیں گے نہیں, خود ہی سی پی دیکھ لے. ایک گورنر کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹیک ہولڈر سے گفتگو کر لیں. آپ لوگ برے پھنسے جی. جی بہت شکریہ عارفہ. بات یہ ہے کہ ہم برے نہیں پھنسے, یہ ان کا طریقہ ہی یہ ہے, اور یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں دن اور رات. اور آپ دیکھیے کہ کس طرح غیر آئینی کام انہوں نے سارے کیے. یعنی کہ سب سے پہلے تو انہوں نے آئین کی اس طرح دھجیاں اڑائیں کہ انہوں نے سارے جانبدار لوگ لگائے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں, جو کہ کیئر ٹیکر کے عین خلاف ہے. یعنی کہ محسن نقوی صاحب, پھر جو سمدھی انہوں نے لگوائے فضل الرحمان صاحب کے گورنر. تو یہ سارا جو سسٹم ہے یہ چیخ رہا ہے کہ ہم نورا کشتی لڑنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں اسی کی عادت ہے. اور انہوں نے جس طرح کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوئی تو ان کو آئین کی 105 شک کہتی ہے کہ آپ کو 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. ڈاکٹر صاحبہ نہیں کروا رہے وہ الیکشن, کیا کر لیں گے آپ؟ کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی شک ہے بھی صحیح تو کیا فرق پڑتا ہے, آپ لوگ کیا کر لیں گے؟ جی آپ دیکھیے, پاناما میں بھی کسی کو خیال تھا کہ نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دینا پڑے گا, ان کے اوپر کیس ہوگا پاناما کا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آپ دیکھیے پبلک اوپینین بہت سٹرونگ ہے, اور جس طرح سے ظلم یہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں,
یہ ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے خیال میں کیونکہ ساری حکومت ان کی ہے, انہوں نے اپنے 74 وزیر لگائے ہوئے ہیں, ان کا جو دل چاہتا ہے یہ کرتے ہیں, کالے کو سفید اور سفید کو کالا. انہوں نے 1100 ارب کے اپنے کیسز معاف کرائے, اپنے آپ کو NRO دیا, اور وہ جو باہر بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب جو کہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے, ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے دیا. کوئی پوچھنے والا یہاں نہیں ہے. تو آپ لوگ حکومتیں نہ چھوڑتے نا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کیا آپ الیکشن کروا رہے ہیں کہ نہیں؟ کوئی الیکشن نہیں کروا رہے, وہ صرف میٹھی میٹھی باتیں کریں گے. آپ ان سے پوچھئے, پیٹرولیم کے منسٹر ہیں یہ ماشاءاللہ, بڑے قابل ہیں, ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا پلان ہے. تو آپ کا اس وقت جو ریزروز ہیں وہ 2 بلین سے کم کو ہو رہے ہیں. تو جی ڈاکٹر صاحب ریزروز پہ تو آتے ہیں, بٹ پہلے یہ بتائیں کہ واٹ از آپ کی حکومت نے کیا فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن نہیں کروانے؟ جی میرا تو یہ خیال ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے. میرے خیال میں جو ذمہ داری ہے گورنر صاحب کی, اور الیکشن وقت پہ کون سا وقت سر؟ 90 ڈیز میں. جی 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. آئین میں لکھا پڑا ہے کیا 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, تو 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. اور یہ ایک ذمہ داری ہے. میں تو نمبر 1 میں نے ابھی تک کسی کو میں نے نہیں یہ بات کہی. نمبر 2 میں نے کسی سے, آپ کے لا منسٹر نے اگلے دن کوٹ دیا ہے اور انہوں نے کہا جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی تو اس کے بعد ڈیلے ہو گئے تھے الیکشنز, تو گنجائش تو ہے. لیکن میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 90 دن میں ہونے چاہیے. ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن میں نہیں ہوں گے. اس وجہ سے میرا مشاہد حسین صاحب جو آپ کو کہہ رہے ہیں, مشاہد حسین صاحب کے متعلق میں ایک مرتبہ بات کر چکا ہوں, آپ نے کلپ بھی چلا دیا. وہی بات میں دوبارہ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے زیادہ آنریبل راستہ اپنایا ہے. انہوں نے اگر سمجھا کہ کوئی چیز ان کے مطابقت سے نہیں چل رہی, انہوں نے پارٹی چھوڑی. اس کے بعد جب ان کو سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا بہت اچھا وقت گزرا ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, اور انہوں نے نیوٹرلٹی سے شروع کر کے اپنی ایک پوزیشن لی ہے. اگر مشاہد حسین صاحب سنسیئرلی سمجھتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ مصطفیٰ کی طرح جرت پیدا کرے, ریزائن دے دیں سینٹ سے. تو مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی ریزائن دے دینا چاہیے. جی مفتاح صاحب کی مرضی ہے. جس آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں نا, اگر وہ بھی تو تنقید کرتے ہیں. جی بالکل تنقید کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنا مقدمہ خود لے کے لڑنا ہے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں. نہیں تو اس وجہ سے میں شاہد صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آنریبل طریقہ یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں, اور مفتاح صاحب کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کو خود سوچنا چاہیے. نہیں, میں نے پہلی بات شاہد صاحب کے لیے, مفتاح اسماعیل اور مشاہد صاحب کے لیے نہیں. مشاہد صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے وہ بڑی عجیب سی زبان ہے. وہ خود اس حکومت کا حصہ ہیں, یعنی انہوں نے اپنے ہی بازو کاٹ کے لولا لنگڑا کہہ دیا سب چیزوں کو. تو صحیح رہے. جی اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو جس طرح مصطفیٰ نواز صاحب نے ریزائن دیا ہے, چھوڑ جائیں. نہیں تو مصطفیٰ صاحب کو کسی بھی کا تو سر کیا, کہا گیا تھا نا کون چاہتا ہے کسی سر کو. مصطفیٰ نواز کھوکھر کو بھی تو پارٹی نے کہا کہ چھوڑو تم سینیٹ کی سیٹ, آپ بھی کہہ دیں مشاہد حسین. ہاں میرا خیال ہے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کی بات, اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو میری ویسے آنیسٹلی اگر آپ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایسی نہج پہ پہنچ جائیں اور آپ اس طرح کی گفتگو شروع کریں تو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے, آپ کی مرضی ہے. لیکن ہو ایم آئی ٹو ٹیل مشاہد صاحب کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. وہ بہت پرانے سیاستدان ہیں, بڑے زیرک سیاستدان ہیں, ان کے بڑا پرانا رشتہ پارٹی سے ہے, درمیان میں ٹوٹا بھی پھر جوڑا بھی. جو ان کا جی چاہے وہ کریں. ہر بندہ جو ہے اسے اپنی سیاست کا فیصلہ خود کرنا ہے. جی ہاں, آپ کی حکومت کا ہیومن رائٹس ریکارڈ کچھ اچھا نہیں جا رہا. نہیں میں نے تو کتنے سیڈیشن کے کیسز میں نہیں بالکل میں نے آپ جتنی دفعہ بھی پوچھیں گی, میں نے اس سے پہلے اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا ہے, جو انہوں نے قانون شکنی کی ہے اس کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا اور اپنا دفاع کرنا پڑے گا. جی میں بتا رہا ہوں, میں نے یہ پریس کانفرنس کے علاوہ ٹی وی پروگرامز میں بھی کہا ہے کہ لیکن سیڈیشن کا مقدمہ کوئی جواز نہیں بنتا. اس وجہ سے جس جگہ پہ بھی یہ مقدمہ دائر ہوا ہے, ان چیزوں کو, سیڈیشن کو, ختم نبوت کو, کسی کو کافر کہنا, کسی کو غدار کہنا, یہ مناسب نہیں ہے, بالکل مناسب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی قانون شکنی راستے, قانون شکنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ نے غداری کی ہے. دیکھیے بات یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا, ہم تو اس کے ریسیونگ اینڈ پر آئے, آپ کو یاد ہوگا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا تو پوری اپوزیشن کو پر آرٹیکل 5 لگا دیا گیا اور ایکسیپٹ کیا گیا پارلیمان میں. وزیر قانون نے اس وقت یہ آ کے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ محب وطن نہیں ہیں,
اس وجہ سے ان کے پاس ووٹ لینے کا حق نہیں ہے. آپس میں گفتگو تو بہت کرتے ہیں بٹ اس وقت ایشو یہ ہے کہ آپ کی حکومت ہے اور آخری دفعے یاد نہیں پڑتا کہ اتنے لوگوں پہ سیڈیشن کے کیسز بنے ہوں. ہمارا تو اپنا ایک صحافی ملک چھوڑ کے گیا سیڈیشن کے کیس کے پیچھے اور واپس ہی نہیں آیا. پھر میں نے تو آپ کو صاف صاف اپنی پوزیشن بتا دی. آپ جتنی مرتبہ بھی پوچھیں گی میری پوزیشن تو بدلے گی نہیں, اور میری پوزیشن کلیئر ہے کہ آپ قانون شکنی جی اگر انہوں نے کسی کے بچوں کو جی اگر انہوں نے سنیے نا میری بات آپ سننے, انہوں نے ایک تھریٹ دیا کسی کو اور کہا کہ ان کے بچوں نے یہاں رہنا ہے. جو قانون لاگو ہوتا تھا وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, کسی کو تھریٹ کرنے کا جو قانون ہے جس کے تحت سزا ملی تھی ان کو, وہ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب کو, اور ان کی سیٹ کینسل ہوئی تھی مگر انہوں کی تھریٹ کی بنیاد پہ ملی تھی. اور اگر کوئی کسی کو تھریٹ کرے گا تو اس کو سامنا کرنا پڑے گا. فیصلہ تو عدالت کرے گی کہ جرم مقرر تھا یا نہیں تھا. لیکن یہ کہ سیڈیشن کا کیس ہو جائے وہ تو کوئی بات نہیں. حکومت کی اجازت سے ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا اپنی پوزیشن بڑی کلیئر کر دی. آپ جتنی مرتبہ بھی پوچھیں گی وہ نہیں. جی ڈاکٹر زرقا یہ بتائیے گا کہ یہ جو گفتگو اب ہو رہی ہے کہ الیکشنز بھی نہیں ہوں گے اور آپ لوگوں کے اوپر کیسز بھی بن رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اور لیڈرز بھی اٹھائے جائیں گے, آپ لوگوں کو کوئی ہے اس کا اطلاع آئی ہے آپ لوگوں تک؟ کہا جا رہا ہے, کوئی کہتے ہیں فروخ حبیب صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, کوئی اسد عمر کا کر رہا ہے. جی بالکل عارفہ, یہ ملک کے جو حالات ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے انڈر, یعنی پشاور میں بلاسٹ ہو گیا, 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے, ٹیررزم کی ایکٹیویٹی وہاں ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ یہ نالائق بٹ اس میں تو آپ لوگوں کی بھی پالیسیز ہیں. آج عمران خان صاحب نے گھنٹہ تقریر کی, اپنی صفائی پیش کر رہے تھے کیونکہ آپ لوگوں پہ تنقید ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے کہا تھا ہم ٹی ٹی پی سے بات کریں گے, ہم ان کو واپس ری سیٹل کریں گے پاکستان میں. آپ کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں جب سوات کے اندر نظر آئے یہ ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹ. دیکھیے آپ نے پہلے مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں کہ جن لوگوں پہ جو آپ کے اوپر دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو تو احسان اللہ احسان جیسے لوگوں کو ڈی جی آئی ایس پی آر بابر غفور صاحب اور ان سے پہلے جو تھے انہوں نے آصف غفور صاحب انہوں نے ان کو کلین چٹ دے کے فارغ کر دیا. اور یہاں پر حالات یہ ہیں کہ ٹیررزم کے کیسز عمران خان پہ ہیں, عامر کیانی پہ ہیں, طارق شفیع پہ ہیں, حامد زمان پہ ہیں, سیف اللہ نیازی پہ ہیں, فیصل اصلی ٹیررسٹ تو یہ لوگ ہیں, وہ تھوڑی ہیں جو پشاور میں 100 لوگوں کو کل جنہوں نے خودکش حملے میں مارا ہے. نہ اس ملک میں جو ظالم ہے, جو سزا جس کو سزا ملنی چاہیے اس کو ہم کھلی چھٹی دے کے لندن یا امریکہ بھیج دیتے ہیں یا ٹرکی بھیج دیتے ہیں, اور جو بے گناہ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم پکڑ کے ان کو ذلیل کرتے ہیں. تو یہ تو یہاں کا سکہ رائج الوقت ہے, اس کو کون کنٹیسٹ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے اصل غدار تو شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, احسن اقبال صاحب تھے. ذرا میری بھی آپ گفتگو سن لیجئے نا. اور جن کی گاڑی میں 23 کلو ہیروین رکھ کے ان کو سزائے موت کی کال کوٹری میں ڈالا تھا وہ تھے, یا خواجہ سعد رفیق تھے, یا مفتاح اسماعیل صاحب تھے, یا خواجہ سلمان رفیق صاحب تھے. نہیں, وہ تھے غدار, یہ تھوڑی ہے غدار. یعنی جو آپ نے پوری پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے لگا دیا آرٹیکل 5 پوری اپوزیشن پہ, ارے وہ تو تھے نا غدار یار. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تھوڑی ہیں, یہ تو ریاست مدینہ کے دائی ہیں, 3 4 5 لوگ, اور باقی سب کافر ہیں اور غدار ہیں اور ختم نبوت کے خلاف ہے نعوذ باللہ. اس وجہ سے ان کی بات آپ سن لیجئے اور یہ مان لیجئے کہ اصل غدار اور کافر. دیکھیے میں نے تو ان کے سامنے ان کی بات کا جواب دیا ہے. جہاں تک پشاور کا مقدمہ ہے اس کو اس طرح ہمیں سیاسی طور پہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال کے اس کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے. بالکل ٹھیک سر. اگر کوئی میں اس وجہ جی آپ کی مرضی, آپ ضرور کیجئے, میں تو آپ کو منع بھی نہیں کر رہا ہوں, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ضرور کیجئے. میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری مرضی کی وجہ سے صرف یہ جی سر تقریر جو کی آج وزیر اعظم صاحب نے میٹنگ سے پہلے, اس میں انہوں نے کیا گفتگو کی ہے؟ کسی کو غدار کہا ہے جی؟ اچھا جی, I've run out of time here. بہت بہت ہمارے 2 مہمانوں کا انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے PMLQ کے حوالے سے. Stay with us.
ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے قاف لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں چودھری وجاہت حسین، ان کی رہائش گاہ پر جو پولیس کی طرف سے چھاپا مارا گیا ہے. مونس الہی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب، ان دونوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ بتایا گیا کہ آج صبح چودھری پرویز الہی کے جو بھائی ہیں چودھری وجاہت حسین، ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے گھر پہ پولیس صبح آئی. اس نے وہاں جو ملازم تھے ان کو بھی ہراساں کیا گیا اور پھر کوئی تفصیل بتائے بغیر وہ وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد پولیس کا بھی موقف سامنے آیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چودھری وجاہت حسین کی گرفتاری کے لیے یہ چھاپا مارا گیا تھا اور وہ وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے پولیس واپس چلی گئی. ساتھ میں آبویسلی جو قاف لیگ کی اس وقت ایک اندرونی لڑائی ہے وہ بھی شدت اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو صدارت ہے اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر چودھری شجاعت کو بطور پارٹی ہیڈ بحال کر دیا ہے. ساری صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہے سینیٹر کامل علی آغا صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ قاف. ویلکم ٹو دی شو سر. سر، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ سب جماعت کے لوگ اس پولیس کے چھاپے کو؟ آبویسلی کیسز کا بھی ذکر ہو رہا ہے، آپ کی لیڈرشپ پہ ای سی ایل پہ نام ڈالے گئے ہیں. مونس الہی صاحب کی بیگم صاحبہ بھی اس حوالے سے کورٹ کیس میں پھنسی ہوئی ہیں. اب یہ چھاپا ہوا ہے، کیا پیغام آپ کو دینا چاہ رہے ہیں اور کیا پیغام آپ کو مل رہا ہے؟ یہ ہراسمنٹ کی جا رہی ہے جی، ہائی ہینڈڈنیس ہے، اور یہ وتیرہ ہے مسلم لیگ نون کا کہ جب بھی یہ حکمران ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کو دباتے ہیں. یعنی ان کے پاس کوئی معاشی پالیسی نہیں ہوتی، کوئی ان کے پاس اکانومی کی پالیسی نہیں ہوتی، کوئی ان کے پاس ایسی پالیسی نہیں ہوتی کہ عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. یہ ہمیشہ قرضوں کی سیاست کرتے ہیں، قرضے لیتے ہیں اور سارا معاملہ جو ہے قرضوں، ایک طرف سے قرضے لیتے ہیں، دوسری طرف قرضے ادا کرتے ہیں اور ملک کے عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے چلے جاتے ہیں. اور جب بوجھ ڈالتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کو بھی چپ کروایا جائے اور جتنی لیڈرشپ ہے اس کو بھی اپوزیشن کو خاص طور پہ نشانہ بنایا جائے، دبایا جائے. دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے، آج تو انہوں نے چودھری پرویز کے گھر پہ چھاپا مارا ہے، وجاہت صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ مونس الہی صاحب کے اوپر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، ان کی بیگم کے اوپر مقدمات کیے جا رہے ہیں جو گھریلو خواتین ہیں. یعنی شاید اسی لیے تو پھر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ وہی جو بار بار آج کل اب پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ بھئی حکومت نہ آپ لوگ اپنی ڈیزالو کرتے تو اتنا آسان نہ ہوتا پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے یہ سب کچھ کرنا. یہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات تو ظاہر ہے برملا چودھری پرویز الہی صاحب بھی کہہ چکے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ راسخ الہی جو ایک کاروباری شخصیت ہے اور ایک پیورلی ایک مذہبی شخصیت ہے، جو جن کا وتیرہ ہے کہ وہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں. یہ بڑے انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو سجیشن دیے، یعنی خاتم النبیین یونیورسٹی بنانے میں ان کا کیا کردار ہے. پھر خاتم النبیین کے متعلق جتنی قرآنی آیات ہیں ان کے فریم بنا کے اور احادیث مقدسہ ان کے فریم بنا کے دفاتر میں انہوں نے لگوائے، پبلک میں تقسیم کیے. وہ ان کے خلاف بھی اور ان کی بیگم کے خلاف بھی مقدمات قائم کر دیے، جن کا سیاست کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، صرف انڈیو پریشر ڈالنے کے لیے. ہاں سینیٹر صاحب یہ گا کہ کیا جو چودھری شجاعت حسین کے خاندان والے ہیں وہ بھی شامل ہیں یہ جو اس قسم کی وکٹمائزیشن آپ سب کی ہو رہی ہے؟ کیا ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ یہ ظاہر ہے یہ کنائنز کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملی بھگت ہیں. اور اس وقت تو اگر وہ حکومت میں وزیر بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وزیر جو ہے اس کی مرضی کے خلاف تو حکومت جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. اور اس کے علاوہ دیکھیں اصل بات جو ہے وہ یہ ہے زبان بندی. اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ زبان بندی کی جائے تاکہ جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے اور آگے مزید آئے گا، اور آئی ایم ایف کے معاہدے سے پہلے پٹرول کی قیمتوں میں یہ 35 روپے کی سلامی جو دی گئی ہے، یہ عوام کے اوپر اس سے پہلے جو عام اشیاء خوردنی ہے
اس کے اندر اتنی آٹے کی قیمت میں اتنا اضافہ، تبھی تو وہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے اور آپ لوگوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا، تبھی تو وہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے سر، اور آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک نہیں بڑی بدنیتی کے بارے میں کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ نہیں، ہم مقابلہ کریں گے، یہ بات ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے پچھلے ادوار کے اندر بھی جتنی کاروائیاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہمارے خلاف کی، چودھری صاحب کے خلاف کی، ہم نے اس کا مقابلہ ڈٹ کے کیا الحمدللہ۔ ہم نے اس کو ان کو برداشت کیا اور مقابلہ کیا، اور اب بھی کریں گے انشاءاللہ، پورے زور شور سے کریں گے، اور انشاءاللہ یہ پشیمان ہوں گے، اور اس کے بعد یہ ہمیشہ معافیاں مانگتے ہیں۔ وقت ذرا کم ہے تو یہ بتائیے گا سر، جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا ہے چودھری شجاعت حسین کے حق میں، اس کے بارے میں اب آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہے؟ ہماری جنرل کونسل نے چودھری شجاعت حسین صاحب کے جو ان کی صدارت کی ٹرم تھی، اس کے خاتمے کے بعد الیکشن 26 تاریخ کو کروا دیے۔ جنرل کونسل کا پورے پاکستان کی نمائندگی اس کے اندر موجود تھی، جنرل کونسل کی پوری تعداد وہ اس کے اندر موجود تھی، انہوں نے الیکشن کروا دیا۔ اس فیصلے کا وہ ایک پرانی درخواست ہے جو جولائی میں چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن کو دی گئی، جو ان کے خلاف سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے جو ان کو پارٹی سے فارغ کیا تھا، اس کارروائی کے اوپر وہ فیصلہ آیا ہے، جس کے اثرات ہماری جماعت کے جو انتخابات ہیں ان کے اوپر نہیں ہوتے، اور ہم اس کے متعلق مشاورت کے بعد عدالت میں بھی جائیں گے، تاکہ الیکشن کمیشن جو ہے، دیکھیں پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے نہیں چلانی، پارٹیوں کو چلانے والی کونسل ہوتی ہے، مرکزی جنرل کونسل ہوتی ہے وہ چلاتی ہے، مرکزی مجلس عاملہ ہوتی ہے وہ چلاتی ہے۔ یہ وتیرہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور یہ قطعی طور پہ قانون اور آئین اس کی اجازت نہیں دیتا جو انہوں نے کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پشاور کے حوالے سے، جہاں پولیس کا جو ایک احتجاج ہے اس پہ آج بہت بات ہوئی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پشاور کا، جہاں کچھ دنوں پہلے جو دھماکہ ہوا تو اس کے بعد آج پولیس اہلکاروں کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ یہ جو احتجاج تھا اس میں 2 DSPs اور 2 SHOs جو تھے وہ بھی شامل تھے۔ احتجاج کرنے والے اہلکاروں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائے اور یہ بھی معلوم کیا جائے کہ یہ جو بارودی مواد تھا یہ مسجد میں کیسے پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے اقدامات کا بھی مطالبہ کیا۔ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لحاظ علی صاحب، صحافی ہیں، پشاور میں بیسڈ ہیں اور AFP سے وابستہ ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو لحاظ صاحب۔ جی سر، کیا یہ احتجاج ہوا، کیا وجہ بنی اس کی، اور کچھ تفصیل ہمارے ساتھ شیئر کریں واقعے کی؟ بنیادی طور پر ایک ہی مقام پر کسی جگہ پر پولیس کا سب سے اگر ہم بڑا میسیکر کہہ سکتے ہیں تو یہ والی جگہ ہے جو پشاور پولیس لائن کے دھماکے کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ تقریباً 101 افراد جان بحق ہوئے، جس میں سے ایک خاتون ہے اور باقی بیشتر جو ہے اس میں سے پولیس اہلکار ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم 2020، 21، 22 کا موازنہ کر لیں تو آپ خود بخود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا پولیس میں بے چینی مسلسل پھیل رہی ہے۔ 2020 میں 27 پولیس اہلکار دہشت گردی میں مارے گئے تھے، 2021 میں یہ تعداد 56 ہو گئی تھی، اور پھر 2022 میں یہ تعداد 127 ہو گئی ہے، اور اس وقت آپ نے ایک ہی حملے میں کافی تعداد میں جو پولیس اہلکار ہے وہ شہید ہوئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس کہہ رہی تھی، جس طرح عمومی طور پر صحافی کہتے ہیں کہ ہم صحافی دوسروں کے متعلق تو آواز اٹھاتے ہیں لیکن ہمارے متعلق کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ یا پولیس نے میری جو صحافتی کیریئر ہے 15 سالہ، اس میں پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی پولیس اہلکار نے احتجاج کیا اور وہ بھی وردی میں۔
آج پشاور پریس کلب کے باہر 2 اور اس کے علاوہ مردان میں 1 احتجاجی مظاہرہ وردی میں پولیس اہلکاروں نے کیا ہے. یوں بے چینی تھی تو پولیس سر یہ بتائیے، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، معاف کریے گا، کہ یہ بتائیے کہ کیا یہ آپ کے خیال میں اب احتجاج آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا یہ ایک اس واقعے پہ تھا، اگر حکومت نے کوئی ان کو تصدیق، کوئی انویسٹیگیشنز کروا لیں تو خاموش ہو جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ حکومت میں ہے کون؟ اس وقت تو خیبر پختونخوا میں ہے ہی نگران حکومت، اور 15 وزراء تقریباً 5-6 دن پہلے حلف اٹھا چکے ہیں اور کسی کو محکمہ تفویض ہی نہیں کیا، اس کے قلمدان ہی نہیں سونپے گئے ہیں. آج جو مظاہرہ ہوا تھا، یہ اب جو بتا رہی ہے، یہ میں سمجھ رہا ہوں ایک آغاز ہے، اس آغاز کا جو اس خطے میں روز بروز یہاں پر دہشت گردی کی کارروائی اور ٹارگٹ کلنگ کے متعلق بڑھتا جا رہا ہے. اب اگر اس طرح کا کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے تو یقین جانیے پولیس اسی طرح کے احتجاجی مظاہرے کریں گے. وہ لوگ جو ہمیں احتجاجی مظاہروں سے روکتے تھے، آج وہ خود سڑکوں پر آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن دیا جائے. یعنی وہ لوگ جو ہمارے امن کے ذمہ دار تھے. ایک اور نقطہ جو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں اس متعلق، کہ آج جب پولیس اہلکار مظاہرہ کر رہے تھے تو میں اسے جب انڈیویجولی بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ یار پانی جو ہے وہ سر سے گزر گیا ہے. اب ایک حد ہوتی ہے ہمیں ٹارگٹ کرنے کا، ہمارے متعلق پالیسی بنانے کا، وہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. اسی وجہ سے آج ہم سڑکوں پر نکل آئے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب تھوڑی دیر پہلے اپنے انٹرو میں کہا، یہ ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز اور ایک ایس پی جو تھا، یہ مظاہرے کا حصہ نہیں تھے، لیکن اس مظاہرے کی بیکنگ کر رہی تھی، اس کے سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ پولیس اہلکار کیا کرے. باقی سب سلام کر رہے تھے. بالکل صحیح. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ اس احتجاج کے حوالے سے کوئی انہوں نے اس طرح کی بھی گفتگو کی ہے؟ خط بھی ایک سوشل میڈیا پہ آیا ہے کہ یہ دہشت گرد، مطلب کہ سوئسائڈ بامبر تو تھا ہی نہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ڈرون حملہ تھا جس سے یہ ہوا ہے. یہ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ ایک تو عمومی طور پر ہمارے ہاں جس نے ڈرون حملہ کور نہیں کیا ہو اس کو ڈرون حملے کا پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف چھت اس پہ بیٹھ جاتی ہے. تو نارملی ہمارے ہاں چونکہ ڈرون دکھائی نہیں دیتا عام لوگوں کو، تو اسی وجہ سے وہ ڈرون کا نام استعمال کرتے ہیں. آیا ڈرون استعمال کس نے کیا؟ ڈرون کا کوئی نام و نشان، کیونکہ میں نے اس جگہ کو خود دیکھا، ڈرون کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. جو پلے کارڈز انہوں نے اٹھا رکھے تھے اس میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا، یہ بارود کون لے کے گیا تھا اندر. یہ جملہ ہے، یہ بارود کون لے کے گیا تھا، کس کی گاڑی استعمال ہوئی ہے اس بارود کے لیے. یہ وہ جملہ تھا جس کے لیے پولیس احتجاج کر رہی تھی. آج جب میں نے دیکھا تو پولیس جو تھی وہ ڈی مورلائز ہو چکی تھی. اب پولیس کے خیبر پختونخوا میں نہیں، پورے پاکستان میں 2 قسم کے کیڈرز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پروونشل کیڈر اور ایک ہوتا ہے فیڈرل کیڈر. جو فیڈرل کیڈر ہوتا ہے وہ تو سی ایس ایس والے جو پی ایس پی اہلکار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، جس کا تعین جو ہوتا ہے وہ ایس پی اور اے ایس پی کے لیول اس سے اوپر کا ہوتا ہے. لیکن جو نارملی کانسٹیبل، سب کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل، اس کے علاوہ انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، ڈی ایس پیز، یہ پروونشل کیڈر ہوتا ہے. اور پروونشل کیڈر تواتر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہمارے خلاف مسلسل ہمیں بے عزت بھی کیا جا رہا ہے. ہمارے خلاف جو ہوتا ہے، ہم کسی اگر کو پکڑ لیتے ہیں تو اوپر سے پریشر آ جاتا ہے. آیا کیوں دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا؟ کب تک ہماری قربانیاں جو ہیں وہ اسی طرح لیتی جا رہی ہیں؟ ڈی آئی خان سے ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو اوپر سے پریشر آتے ہیں، کیا وہ یہ صوبائی حکومتوں اور سیاستدان کی طرف اشارہ کریں؟ آپ کو خود پتا ہے کہ وہ اشارہ کس کی جانب کر رہے ہیں. اب صوبائی حکومت بھی اس پہ شامل، بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.